गुर्दे का कोई भी मरीज़ हो, बेशक वो बड़ा अर्ली स्टेज का गुर्दे का मरीज़ हो, जैसे कि क्रिएटिनिन 1.4 या 1.5, या लेट स्टेज गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हो, जैसे कि GFR 15, या उसको किसी ने बता दिया हो कि आप डायलिसिस पर पहुंचने वाले हैं। ये दोनों तरह के पेशेंट ही अजीब किस्म की एंग्जाइटी, परेशानी में मुब्तला होते हैं। इनको बार बार अपनी क्रिएटिनिन याद आती है, बार बार अपने गुर्दे के मर्ज़ का ख्याल आता है। हालांकि कुछ मरीज़ों को नाइट मेयर्स भी आते हैं, यानी कि डरावने ख्वाब, जैसे कि वो डायलिसिस पर पहुंच चुके हैं। अगर आप भी इसी तरह के ही गुर्दे के मरीज़ हैं तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। मैं बेसिक जो रूट कॉज है इन परेशानियों का वो डिस्कस करूंगा, और मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा जिनको यूटिलाइज़ करके आप अपने गुर्दे के मर्ज़ की परेशानी को कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर अपने एक ट्रैवल स्टूडियो से। कुछ तो सफ़र की मसरूफियात थी, कुछ बैक एंड पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम चल रहे हैं जिनका मैं ज़िक्र आपके साथ बाद में करूँगा। अभी हम वापस गुर्दे के मर्ज़ की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल को पोस्टपोन करते हैं। मैं अमेरिका में तकरीबन 2008 से आ जा रहा हूँ और 2011 से अमेरिका में फुल फ्लैज रोज़ाना की बेसिस पे काम कर रहा हूँ। गुर्दे के मरीज़ों को तकरीबन मैं पिछले 10 या 14 साल से अमेरिका में भी देख रहा हूँ, और गुर्दे के मर्ज़ की जो परेशानी है वो अमेरिकन पेशेंट को भी उसी तरह होती है जिस तरह के पाकिस्तानी मरीज़ को होती है, लेकिन थोड़े से फ़र्क के साथ। गुर्दे के मर्ज़ में परेशानी का जो बड़ा सबब है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी और इंसान सोचता किस तरह है। गुर्दे के मर्ज़ की जो बड़ी परेशानी बनती है वो है इसका मार्कर, जिसको हम क्रिएटिनिन कहते हैं। जो बाकी अमराज हैं, जैसे आपके दिमाग के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी ख़राब चल रही होती हैं, दिल के अंदर भी खराबी चल रही होती है, आपकी टांगों में, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में, इन सब में भी यही ब्लड वेसल्स की बीमारी चल रही होती है जो कि गुर्दे के मर्ज़ में होती है। लेकिन क्योंकि आपका क्रिएटिनिन बड़ा नहीं होता तो आपको परेशानी नहीं होती। अगर दिमाग, दिल, टांगों के लिए भी कोई हमारे पास मार्कर आ जाए जो बता दे कि जी आपकी दिल की जो शरियानें हैं वो बंद हो रही हैं, जो कि अभी 15-20 साल बाद आपको हार्ट अटैक होना है, जिसको आप गुर्दे के मर्ज़ में डायलिसिस से तशबीह दे सकते हैं, तो दिल का मरीज़ भी परेशान होना शुरू हो जाए। तो बेसिक वजह है कि हमारे पास एक ब्लड में ऐसा मार्कर है जिसको टेक्निकली हमें गुड न्यूज़ के तौर पे लेना चाहिए कि हम इस मार्कर से डिज़ीज़ को अर्ली पकड़ लेते हैं और हम उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, मे भी थोड़ा सा रोक सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। दिल या दिमाग के मामले में हमारे पास अभी ऐसा कोई मार्कर नहीं है, इसलिए आपको उसी दिन पता चलता है जिस दिन आपको हार्ट अटैक होता है या स्ट्रोक होता है। तो बॉटम लाइन ये है कि गुर्दे के मर्ज़ में इस मार्कर की वजह से इंसान परेशान हो जाता है, जबकि बाकी अमराज में क्योंकि इस तरह का कोई सिग्नल, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जो आपकी बीमारी इंडिकेट कर सके, तो आप परेशान नहीं होते। अब हम आते हैं प्योरली पाकिस्तानी मरीज़ों की तरफ कि पाकिस्तानी मरीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन परेशान हो के अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं गुर्दे के मर्ज़ की वजह से। उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान में गुर्दे के मर्ज़ की अननेसेसरी बेतहाशा किस्म की परेशानी की वजूहात कुछ मिथ्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। उसमें सबसे पहली और कॉमन मिथ जो होती है वो ये है कि गुर्दे के मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है। इस डायलॉग में, इस स्टेटमेंट में डॉक्टर के कहने का मतलब होता है कि जो गुर्दा आपका डैमेज हो चुका है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, शिफाई और किसी समझें कि तिलिस्माती मंत्र से रिवर्स नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसका इलाज करना है और जो गुर्दे का बचा हुआ हिस्सा है उसको बचा के चलना है। मरीज़ इसको इस तरह समझता है कि जी अब बस मैं लगा गया,
گردے کا مرض ہونے کا مطلب ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور میں نے اب کچھ نہیں کرنا، بس اپنے ٹائم کا انتظار کرنا ہے۔ نہ میرے خیال سے ڈاکٹر کے کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے، نہ ہی اس سٹیٹمنٹ کا یہ مطلب ہے، لیکن مریض اس کو اسی طرح لیتا ہے۔ اب اس کی میں تشبیہ دے سکتا ہوں کار کے ڈینٹ کے ساتھ۔ اب فرض کریں کہ آپ کی گاڑی کی ایک سائڈ پہ کسی کارنر میں چھوٹا سا ڈینٹ پڑ گیا ہے، جس کا آپ کو ڈینٹر کہتا ہے کہ یار یہ نکل نہیں سکتا، یہ ریورس نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا۔ کار آپ کی چلنی ہے، گاڑی آپ کی چلتی رہے گی، آپ کی گاڑی کے اندر کا نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ فنکشننگ کا کوئی مسئلہ ہے، میں بھی تھوڑا سا کاسمیٹک ایشو ہے، اور وہ ڈینٹ کیونکہ نہیں نکل سکتا، وہاں پہ آہستہ آہستہ نمی یا پانی اکٹھا ہونے کی وجہ سے اس پہ زنگ لگنا ہے، میں بھی اس نے زیادہ بدنما ہو جانا ہے، پر وہ آپ کی گاڑی کو چلنے سے نہیں روکتا۔ بالکل اسی طرح آپ اپنے گردے کے مرض کو لے سکتے ہیں کہ ہلکا سا آپ کا کہیں ڈنٹ پڑ گیا ہے، آپ نے صرف کیئرفل ہونا ہے، اس کا اچھی طرح علاج کرنا ہے اور اپنی زندگی کو زیادہ ہیلدی بنا کے اس ڈینٹ کو ورس ہونے سے بچانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ گردے کا کوئی بھی مرض ہو، گردے کے مرض کا کوئی بھی لیول ہو، گردے کے مرض کی کوئی بھی وجہ ہو، مریض اس کو پہلی سٹیٹمنٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر کہے گا جی آپ کو تو گردے کی پتھریاں ہو گئی ہیں، یا بے شک آپ کی کریاٹینن 1.5 ہے، یا آپ کے پیشاب میں صرف پروٹین ہے، کریاٹینن آپ کی نارمل ہے۔ ان ساری چیزوں کو مریض یا ڈاکٹر اس کا گردے کا وہی والا مرض بنا دیتا ہے جس کو مریض سمجھتا ہے کہ جی بس اب میں گیا۔ الٹرا ساؤنڈ والا آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے گردے میں تو کوئی کنکریشنز ہیں، پتھریاں ہیں، آپ کا تو گردہ ڈیمیج ہو گیا ہے۔ اب مریض سمجھتا ہے جیسے بس میں گیا۔ کریاٹینن 1.5 ہے، وہی ڈاکٹر بات کرے گا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو مریض سمجھتا ہے جی بس اب میں گیا۔ آپ کے پیشاب میں پروٹین آ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے میں گلومیرولس کو کوئی ڈیمیج ہو چکا ہے، اور یہی ڈاکٹر کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے، لیکن مریض اس کو ایسے سنتا ہے جی لو جی مینوں تے ہن گردے دا مرض ہو گیا، میں ہن گیا۔ اور انفارچونیٹلی ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم، ہمارا اپنا ایجوکیشن لیول، ہماری جو اویئرنیس ہے، وہ اس مشکل میں مریض کو ہیلپ نہیں کرتی کہ اس کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ اس سٹیٹمنٹ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ گئے، اس کا مطلب تھا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، اب ہم نے اس کو اچھی طرح مینیج کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہماری وہ وشفل تھنکنگ یا خواہش آتی ہے جو پہلی 2 سٹیٹمنٹس کو اور بھی ورس بنا دیتی ہے۔ اب کہاں پہ مریض یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں گیا، اور اس کے مقابلے میں پھر مریض کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کریاٹینن کو، اس گردے کے مرض کو ریورس کرنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ گردے کا مرض ریورس ہونے کا ہی صرف مطلب ہو سکتا ہے کہ میں بہتر ہو سکتا ہوں۔ اس کو وہاں پہ روک کے رکھنا، اس کو مینیج کرنا، مریض اس کو گردے کے مرض کا علاج نہیں سمجھتا۔ تو اس ریورسل کی خواہش کی بنا پر وہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کی خواہش، اس کا خواب ہوتا ہے کہ میری کریاٹینن ریورس ہو جائے، اور جب وہ نہیں ہوتی تو وہ ڈاکٹر کو مسٹرسٹ کرتا ہے، وہ اگلے اسٹیشن پر نکل جاتا ہے، یا وہ پہلے ہی اس اسٹیشن سے ہو کے آیا ہوتا ہے جس کا ذکر میں اگلی مت کے بعد کروں گا۔ چوتھے نمبر پہ جو ہمارے گردے کے مرض کی پریشانیوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے، وہ ہے ہمارا لیٹ ڈائگنوسس۔ پاکستان میں کیونکہ ہم ہیلتھ چیک اپ کرواتے ہی نہیں ہیں، اسکریننگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو زیادہ تر جو گردے کے مریض ہیں، یہ میرا اندازہ ہے، میرے پاس ریسرچ کا ایویڈنس نہیں ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے ابھی بھی اگر 10 گردے کے مریض کسی دن کسی ملک کے حصے میں پکڑے جاتے ہیں تو ان میں سے 5 یا 6 جو ہیں وہ لیٹ سٹیج پر پکڑے جاتے ہیں، اور صرف 4 یا 5 ہوتے ہیں جو کہ ارلی سٹیج پر پکڑے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک مشکل لمحہ ہوتا ہے مریض کے لیے بھی، ہیلتھ کیئر کے لیے بھی۔ لیٹ سٹیج میں کیونکہ ریلی کوئی گردے کے مرض میں ہر طرح چینج نہیں لائی جا سکتی، اور اس مریض کو جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ڈائلسس سٹارٹ کروا لیں، ٹرانسپلانٹ ارینج کروا لیں، تو وہ مسٹرسٹ کے چکر میں در دھکے کھاتا ہے، اور اس در دھکے کھانے کے دوران جسم کے اندر کیمیکلز کی وجہ سے اس کو بے تحاشا ڈیمیج کچھ مہینوں میں بھی ہو چکا ہوتا ہے۔
اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب یہ مریض فائنلی ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ میرا گردہ مکمل فیل ہو چکا ہے اور میں نے ڈائلسس کروانا ہے، تو اس وقت تک پہلے ہی بہت ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ ڈائلسس کروانے کے باوجود اس کی حالت بہت بہتر نہیں ہوتی، اور یہ بھی مریض کی پریشانی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ ان چاروں چیزوں میں سے جو ایک صحیح پریشانی والا ریئل فیکٹر ہے وہ ہے ایکچولی آپ کا ڈائگنوسس ہونا ڈائلسس والی سٹیج پر، اور اس سے بچنے کے لیے آپ بہترین جو فارمولا استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ہیلدی لائف سٹائل اور اپنا ریگولر چیک اپ، جس میں سال میں ایک دفعہ آپ کے بیسک بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے، جن کا کہ میں ڈیفرنٹ ویڈیوز میں ڈیفرنٹ طریقوں سے ذکر کرتا رہتا ہوں۔ ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کی طرف چلتے ہیں کہ آپ گردے کے مرض کی ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے کر کیا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ کیونکہ ان متس کی وجہ سے، اس مس انفارمیشن کی وجہ سے گردے کا مریض بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ لاجیکلی سوچنا بند کر دیتا ہے، اس کا دماغ کا جو ایگزیکٹو فنکشن ہے جس نے اس کو اچھا ڈیسیژن کرنے میں ہیلپ کرنی ہوتی ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ جادوئی کرشماتی علاج تلاش کرتا ہے۔ اور اس پیشنٹ پاپولیشن کو پکڑنے کے لیے، جکڑنے کے لیے، لوٹنے کے لیے ہمارے پاکستان میں بے تحاشا کرشماتی جادوئی علاج والی مارکیٹ ڈیولپ ہو چکی ہے، اور وہ مریض کو اور خراب کر دیتے ہیں اور پریشان کر دیتے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ مریض وہاں پہ یہ ہوپ لے کے جاتا ہے کہ میرا گردے کا مرض ریورس ہو جائے گا، میرا پروٹین یوریا ختم ہو جائے گا، اور ان جگہوں پہ جا کے مے بی اسٹیرائڈ یوز کر کے وقتی طور پہ تو اس کو آرام آتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن اس کا ڈیمیج چل رہا ہوتا ہے، وہ پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم اس ساری سچویشن کو ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ نے جب بھی آپ کو گردے کا مرض ڈائگنوز ہو، آپ نے کسی بھی طریقے سے، آئی وش کہ میرے پاس کوئی سلوشن ہوتا کہ یار یہ بڑا اوتھینٹک ادارہ ہے جہاں پہ چلے جاؤ اور یہ آپ کو بڑی بیسک انفارمیشن دے دیں گے فری آف کاسٹ کہ آپ کے گردے کا مرض ایکچولی ہے کیا ہے۔ اور میں بھی اگر میرے پاس اتنا بجٹ ہوا تو شاید میں اس طرح کا کوئی ادارہ، کوئی پلیٹ فارم ڈیولپ کر سکوں جہاں پہ مریض ایٹ لیسٹ فون کال کر کے تسلی لے سکے کہ میرے ایکچولی گردے کا مسئلہ ہے کتنا سویئر، اور سائنٹیفک بیسس پہ اس کا علاج کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ ابھی آپ نے خود اس سچویشن کو انالائز کرنا ہے، بے شک کچھ یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں، بے شک لٹریچر پڑھیں، اور کوشش کریں کہ انگلش سائڈ والا لٹریچر پڑھیں، کیونکہ وہ ابھی ہومیوپیتھک، حکیم، آیورویدک اور اس طرح کے سارے جادو وغیرہ سے پاک ہے، تو آپ کو وہاں پہ ایک سالڈ انفارمیشن مل جائے گی اپنے مرض کو انالائز کرنے میں۔ اب اس مرض کو آپ نے انالائز کیا کرنا ہے، اور یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہمت ہو تو، کیونکہ آپ نے مجھے اینڈ میں یہی کہنا ہے جی ڈاکٹر نے تو بات ہی نہیں سنی، اس نے تو باہر نکال دیا۔ تو میں آپ کو 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ اس طرح کے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں۔ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ میرے گردے کے مرض کی وجہ کیا ہے، کیوں ہوا۔ نمبر 2، میرے گردے کے مرض کی سٹیج کیا ہے، کہ ابھی میرے پاس کتنا ٹائم ہے اور میں کس طرح اس کو لے کے چلوں۔ تیسرا، میرے گردے کے مرض میں پروٹین یوریا، پیشاب میں پروٹین آ رہا ہے کہ نہیں۔ یہ 2-3 بیسک سوال جب آپ کے ان کا جواب آپ کو مل جائے گا تو آپ کو ایک موٹی سی پکچر مل جائے گی کہ ہاں یار ابھی مجھے کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے، گردے کا مرض میرا آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے، لیکن میں کل مرنے نہیں والا، کچھ سالوں میں مرنے نہیں والا، اب میں نے اس کو اچھی طرح مینیج کرنا ہے۔ پھر آپ نے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے جی کہ اب اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے اگر آپ کو ڈائگنوسس نہیں پتہ تو مجھے کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں، یا بایوپسی کروانی ہے کہ نہیں کروانی ہے تو کیوں کروانی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا علاج صرف جو گردے کے مرض کی وجہ بنی ہے چیز اس کا علاج ہو، جیسے کہ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر، تو آپ نے اپنے ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کو ریورس کرنا ہے اچھے اور ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے آپ کے گردے کا مرض گردے کے اندر سے آٹو امیون ڈس آرڈرز کی وجہ سے نکل رہا ہو، اس سلسلے میں بعض اوقات آپ کو لمبے چوڑے بلڈ ٹیسٹ چاہیے ہوتے ہیں، کڈنی بایوپسی چاہیے ہوتی ہے، اور وہاں سے ڈائگنوز ہو کے اس کی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ لیکن وجہ جو بھی ہو،
آپ کو اپنے گردے کے مرض کا ڈائگنوسس پتہ ہونا چاہیے، اس کی سٹیج پتہ ہونا چاہیے، اس میں پروٹین یوریا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی گردے کے مرض کی وجہ ہو، لائف سٹائل اور صحت مند جو زندگی ہے وہ آپ کے گردے کے مرض کو بڑھنے سے بہت زیادہ حد تک روکتی ہے، اور وہ ہر طرح کے گردے کے مریض نے اڈاپٹ کرنی ہے، بے شک وہ ڈائلسس کا پیشنٹ ہی ہو۔ ایپیسوڈ کو ہم سمرائز کرتے ہیں بڑی جنرل سی سمری کے ساتھ کہ پاکستان میں گردے کا مریض ان نیسیسری پریشان ہوتا ہے۔ اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے آپ نے اپنے گردے کے مرض کو اچھی طرح انالائز کر کے سمجھنا ہے، اور یہ واحد پروٹیکشن ہے جو آپ کو گردے کے مرض کی پریشانی سے بچا سکتی ہے۔ جب آپ کو اپنے گردے کے مرض کی سمجھ آ جائے گی، آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکے گا، آپ اپنے گردے کے مرض اور اپنی صحت مند زندگی کے بارے میں خود رسپانسبل ہوں گے اور اس کو زیادہ اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں گے، اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان میں سے وہ پیشنٹ جو ہمارے ساتھ مل کے یا ہماری ویڈیوز کو سن کے اپنے گردے کے مرض کو بہتر بنا چکے ہیں، اپنی زندگی کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، ان سے اگین میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں، 2 سے 3 لائنوں میں شیئر کریں تاکہ مریض اس کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں اور اپنے لیے اس میں سے پازیٹیوٹی نکال سکیں۔ آپ کی اوپینین کا انتظار رہے گا۔ ملاقات ہوگی اگلی بڑی ہی ایکسائٹنگ اور ان یوزول ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔